चैनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। साइंसदानों का मानना है कि चिंपैंजी जीन्याती एतबार से इंसानों से सबसे ज्यादा मुमासलत रखते हैं। साइंस, माहौलियात और लाइफस्टाइल की रिपोर्ट्स पर मबनी शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। सवाल में शामिल है आज कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल, भारत में हाथियों और इंसानों की जंग रोकने की कोशिश, और मुलाकात कराएंगे आपकी एक इंतहाई बासलाहियत आर्टिस्ट से। एप्स या बगैर दुम वाले बंदरों को इंसान का दूर का रिश्तेदार करार दिया जाता है। इसकी एक वजह यह है कि जीनियाती तौर पर चिंपैंजी इंसानों के बहुत करीब है। वो हमारी तरह हंसते हैं, जज्बात रखते हैं। तो फिर क्या चीज है जो इन्हें हम इंसानों से मुख्तलिफ बनाती है? हम बतौर इंसान जीनियाती तौर पर चिंपैंजी से किस हद तक मिलते जुलते हैं? बहुत ज्यादा। हमारे डीएनए के बुनियादी जोड़ों का करीब 98.5% एक जैसा है। ये बात मुख्तलिफ तज्जियाती तरीकों से हासिल शुदा मालूमात की रोशनी में कही जा सकती है। और गोरिल्ला के साथ हमारी जीनियाती मुशाबिहत इससे महज 1/4% कम है। औरंग उतान हमारे मुश्तरका खानदानी शजरे से थोड़ा पहले अलग हो गए थे, मगर फिर भी इनके डीएनए का 97% हमारे जैसा ही है। तो फिर हम इंसानों और एप्स या बगैर दुम वाले बंदरों के दरमियान बड़े फर्क की वजाहत कैसे कर सकते हैं? कि कुछ तो जंगलों में दरख्तों पर छलांगे लगाते हैं, तो दूसरे सैयारा मरीख पर तहकीकी मिशन भेज रहे हैं। इंसानी जीनोम में करीब 3 अरब जोड़े मौजूद हैं, जिनमें से महज 40% जोड़े चिंपैंजी से मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस अहम फर्क का मतलब यह है कि एप्स की पास प्रोटीन्स का ढांचा मुख्तलिफ है, और शायद इसी वजह से इनके जिस्म के अफ़आल में भी फ़र्क है। मगर इस तफावत के बावजूद भी कई एक मुश्तरकात भी हैं। मिसाल के तौर पर खुराक खाने के लिए टूल्स या औजारों का इस्तेमाल। चिंपैंजी चूंटियों को उनके बिलों से निकालने के लिए टहनियों का इस्तेमाल करते हैं। चिंपैंजी जज्बात भी रखते हैं। मुहक्किकीन हत्ता कि उनके हंसने और हमारे हंसने की आवाज़ों के दरमियान मुशाबिहत भी दरियाफ्त कर चुके हैं। वो अलामात को समझ और सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर श्नेक श्नाक श्नुक नामी खेल में कौन सी अलामत दूसरे को शिकस्त देगी। मगर चिंपैंजी शायद कभी भी कंप्यूटर तैयार करने के काबिल ना हो सकें। मगर ये भी तो है कि हम में से भी तो हर एक ऐसा नहीं कर सकता। मारूफ माहिर हैवानियात जेन गोडाल ताहम कहती हैं कि हमें नस्ली एतबार से अपने करीब तरीन कज़न्स की हिफाजत के लिए अपनी मुमकिना तौर पर आला तरीन जहानत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अफ्रीकी मुल्क घाना में किसानों ने फसलों पर कीड़े मार अद्वियात के छिड़काव के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। ये अमल बहुत सस्ता तो नहीं, मगर माहिरीन की राय में ड्रोन्स के जरिए अद्वियात का छिड़काव ज्यादा मौसर होता है और मजमूई तौर पर लागत भी कम रहती है। क्या इस अमल को ज़राअत का मुस्तकबिल कहा जा सकता है? ज़राई कीमियाई मादों का तेज रफ्तार और आसान तरीन इस्तेमाल। ये आकरा है घाना का दारुल हुकूमत। मगरबी अफ्रीका का एक बड़ा मसला तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की ज़रूरी दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। एक नई कंपनी एक्वामायर 2 साल से ज़राई मकासद के लिए ड्रोन बना रही है। इडेम आवेमेगा अपने इदारे को मिलने वाले अगले ऑर्डर की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मैं ड्रोन के मुख्तलिफ हिस्सों की चेकिंग कर रहा हूँ। ये ड्रोन का वो हिस्सा है जो खेतों पर कीड़े मार कीमियाई मादों या किसी भी महलूल के छिड़काव के लिए इस्तेमाल होता है। कोरोना वायरस की वबा के बाइस एक्वामायर के बिजनेस में बहुत तेजी आ चुकी है। कोरोना वायरस की वबा के बाइस डिसइंफेक्शन की एक मुल्क की मुहिम शुरू हुई तो हुकूमत ने हमसे राबता किया, जूम लाइन नामी एक इदारे के साथ पार्टनरशिप में।
ہمیں مارکیٹیں، پارک اور بچوں کے لیے بنائے گئے کھیلوں کے میدان ڈس انفیکٹ کرنا تھے۔ ہمیں لاک ڈاؤن سے پہلے آئیوری کوسٹ میں ایک فارم پر اسپرے کا آرڈر بھی ملا تھا، پھر سرحدیں بند ہو گئیں اور ہمارا تکنیکی عملہ آئیوری کوسٹ میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ وہ دیگر منصوبوں پر کام کرنے کے لیے بروقت واپس نہ لوٹ سکا۔ ایڈم اور ان کی ٹیم اب شمالی گھانا جا رہے ہیں، ایک بہت بڑے زرعی فارم پر ڈرونز کی مدد سے کیڑے مار ادویات کا سپرے کرنے کے لیے۔ وہ پہلی بار یہاں آئے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ڈرونز کتنی اچھی طرح کام کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں جس بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ جی پی ایس سسٹم کی مدد سے کام کرنے والا ڈرون یہاں بہت مستحکم نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں مگر آپ کا کام اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ جی پی ایس اچھی طرح کام نہیں کرتا، یوں ہمارا کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسان ڈیوڈ اوپوکو ابابیو کو وبا کے دوران سپرے کے لیے کافی کارکن نہ مل سکے، وہ آئندہ ڈرونز استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ فروری کے مہینے میں لاک ڈاؤن کے باعث ہم ملک کی دارالحکومت سے یہاں اس فارم تک نہ پہنچ سکے۔ اسپرے کے لیے ہمارا کافی زیادہ اور بہت اہم وقت ضائع ہو گیا، لیکن کووڈ-19 کی وبا سے ڈرونز کے ذریعے زرعی اسپرے کے نئے امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح اسپرے کرنے سے کسان اپنا بہت سا قیمتی وقت بچا لیتا ہے۔ ایسے اسپرے پر لاگت تقریباً 20 یورو فی ہیکٹر، جو گھانا میں بڑی رقم ہے۔ ہاتھ سے اسپرے کے مقابلے میں ڈرونز کم کیمیکلز استعمال کرتے ہیں اور کسی مزدور کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، لیکن اکثر مقامی کسان اس اسپرے کی افادیت تسلیم کر لیں، اس میں ابھی وقت لگے گا۔ زرعی اسپرے کا یہ طریقہ استعمال کرنا اور اسے سمجھنا کافی مشکل کام ہے۔ عام کسان کہتے ہیں کہ ڈرونز بھلا بہت اچھی طرح کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈرون تو ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اس کا تو زمین سے کوئی رابطہ ہی نہیں جو لازمی ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی کسان سوچتے ہیں کہ ایسا اسپرے زیادہ مؤثر نہیں ہوگا۔ ڈیوڈ جیسے چند جوان کسانوں نے خود پڑھا ہے کہ یہ اچھی اور سود مند ٹیکنالوجی ہے، یوں انہیں قائل کرنا آسان ہوتا ہے۔ فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈرون کمپنیاں کہتی ہیں کہ یوں زرعی پیداوار میں 40% تک اضافہ ممکن ہے۔ ڈرونز ہر جگہ ادویات چھڑکتے ہیں، فصل کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا۔ ڈرون اور سپرے کی لاگت تو صرف اسی طرح ہی پوری ہو جاتی ہے۔ تو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کا یہ طریقہ پاکستان جیسے ممالک میں بھی اپنایا جائے تو کسان کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا کیونکہ بریک کے بعد لے چلیں گے آپ کو بھارت اور دکھائیں گے کہ کیسے دور کیا جا رہا ہے مقامی آبادی اور ہاتھیوں کے درمیان جاری کشمکش کو۔ فیس بک اور ٹویٹر، موضوعات جو زیر بحث ہیں، معلومات جو لوگوں کو جوڑتی ہیں۔ آپ کی رائے DW فیس بک اور ٹویٹر پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD اردو، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا ترجمان۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر ہاسن کے آس پاس کے علاقے میں ایشیائی ہاتھیوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ یہ جنگلات، باغات اور چاول کے کھیتوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں اور بعض اوقات آبادی پر حملے کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ ان حادثات میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ اب علاقے میں ایک متحرک ٹیم ہاتھیوں اور انسانوں کے درمیان کشمکش کو روکنے کے لیے سرگرم ہے۔ ریاست کرناٹک کے شہر ہاسن کے آس پاس کے علاقے میں ایشیائی ہاتھیوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ یہ جنگلات، باغات اور چاول کے کھیتوں کے درمیان گھومتے رہتے ہیں۔ ماضی میں اس علاقے میں زیادہ تر جنگلات پائے جاتے تھے۔ 1970 کی دہائی کے آغاز سے ہی یہ زیادہ سے زیادہ گنجان آباد ہونا شروع ہو گیا اور یہاں کے رہائشیوں کے درمیان تنازعات شروع ہو گئے تھے۔ آج یہ جنگلات بری طرح منقسم ہیں۔ مکانات اور دیہات ہاتھیوں کی رہائش گاہ کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کو لوگوں کو بار بار متنبہ کرنا پڑتا ہے۔ جنگلی ہاتھی ملالی اور رامینا حال ہی دیہات میں داخل ہو چکے ہیں۔ گاؤں والوں سے اپیل ہے کہ برائے کرم چوکن نہ رہیں۔
اس محکمے کے اہلکار انسانوں اور ہاتھیوں کو کسی ٹکراؤ سے بچانے کے لیے مستقل انتباہی حالت میں رہتے ہیں۔ ونود کرشنن 5 سال سے ہاسن میں ہیں۔ وہ فطرت کے تحفظ کی ایک تنظیم نیچر کنزرویشن فاؤنڈیشن کے لیے کام کرتے ہیں، جو مقامی آبادی کو ہاتھیوں سے متنبع کرنے کے لیے تکنیکی ذرائع استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کرشنن ہاتھیوں اور انسانوں دونوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اس اسٹڈی ایریا کے اندر پچھلے 10 سالوں سے یہاں قریب 39 اموات ہو چکی ہیں، اور 60% واقعات میں لوگ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس علاقے میں ہاتھی بھی موجود ہیں۔ اگر وہ جانتے تو مہلک حادثات سے بچا جا سکتا تھا۔ 2017 میں NCF نے ابتدائی انتباہی نظام شروع کیا، جس میں ہاسن کے علاقے کے 220 دیہات شامل ہیں۔ مقامی افراد انتباہی نظام میں اپنے موبائل کا اندراج مفت کروا سکتے ہیں۔ ترجمان NCF، یہ ایک عوامی اعلان ہے۔ ہما پاپورا اور کاگنور گاؤں کے قریب جنگلی ہاتھیوں کو دیکھا گیا ہے۔ ہم سب کو چوکس رہنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہر کوئی جو یہاں رجسٹرڈ ہے، اسے مقامی زبان کنڑ میں ہاتھیوں کے ممکنہ ٹھکانوں سے خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہ انتباہی پیغامات SMS 8 ڈیجیٹل ڈسپلے بورڈ اور LED انتباہی لائٹ کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں۔ جب سے ہم نے ان اقدامات کو عملی جامہ پہنایا، اس کے بعد سے ہاتھیوں کی موت کا صرف ایک واقعہ رونما ہوا، اور پچھلے سال اس علاقے میں ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس نئے انفارمیشن سسٹم نے انسانوں اور موٹی کھال والے اس چوپائے کے باہمی تعلق کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سب سے اہم تبدیلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ اب ہاتھی کا شاذ و نادر ہی شکار کرتے ہیں۔ ماضی میں کافی کے ایک باغ سے دوسرے تک ہاتھیوں کا پیچھا کیا جاتا تھا۔ ہم نے کسانوں سے خوب بحث کی اور انہیں راضی کر لیا کہ وہ دن میں ہاتھیوں کو تنہا چھوڑ دیا کریں۔ انہوں نے ہماری بات مان لی اور آخر انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ہاتھیوں کو مزید پریشان نہ کیا جائے۔ اس سے ان جانوروں کی پریشانی بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ اور زرعی علاقوں میں تعمیرات کا کام تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اسی حساب سے یہاں آبادکاری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ انسانوں اور ہاتھیوں کا پرامن بقائے باہمی نازک معاملہ ہی رہے گا۔ توقع کرتے ہیں کہ ہاتھیوں اور مقامی آبادی کے درمیان امن کا سلسلہ قائم رہے گا۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن کہیں مت جائے گا، کیونکہ بریک کے بعد ملاقات کرائیں گے آپ کی ایک ایسے ایلوژن آرٹسٹ سے جو بناتے ہیں انسانی پورٹریٹس انتہائی انوکھے انداز سے۔ یہ DW اردو کی ویب سائٹ ہے۔ آزاد صحافت، خبریں، پس منظر، تجزیے اور تبصرے، جرمنی، یورپ اور دنیا بھر سے۔ dw.com/urdu۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD اردو، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کا ترجمہ۔ معروف شخصیات کے 3D پورٹریٹس جو پرانے کمپیوٹرز، لیمپوں، یہاں تک کہ پرانے جوتوں تک سے بنائے گئے ہوں۔ عجیب سی بات لگتی ہے نا، مگر چیک ریپبلک کے ایک آرٹسٹ کی یہی مہارت ہے۔ دیکھنے والے ایک خاص فاصلے پر اور ایک خاص مقام پر کھڑے ہو کر ہی ان کا بنایا شاہکار دیکھ سکتے ہیں۔ ان تصاویر میں پرسپیکٹیو یا تناظر سے کھیلا گیا ہے، 3 جہتی یا 2 جہتی۔ مختلف عناصر آپس میں مل کر معروف ادیب فرانس کافکا کی تصویر بن جاتے ہیں، ایک اینامورفک پورٹریٹ۔ اینامورفک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک تبدیل شدہ شکل والی چیز ہے۔ ابتدا میں یہ تصویر ٹوٹی پھوٹی لگتی ہے اور صرف تبھی مکمل حالت میں نظر آتی ہے جب آپ بالکل درست تناظر یا پوزیشن پر آتے ہیں۔ مطلوبہ نتائج کے لیے ناظر کو کمرے میں ایک خاص مقام پر کھڑا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ چیک ریپبلک کے آرٹسٹ پیٹرک پروسکو اس طرح کے ایلوژنز یا فریب نظر پر مہارت رکھتے ہیں۔
ان کے یہ انامورفک شاہکار کئی میٹر طویل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر چیک ریپبلک کے معروف افراد کے پورٹریٹ یہاں ہیں۔ یہاں ہم جوتے بنانے والی بین الاقوامی کمپنی باٹا کے بانی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھومس باٹا میرے حالیہ کاموں میں سے ایک ہیں۔ غیر مستعمورت میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں مذکورہ فرد سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے تھومس باٹا کا یہ پورٹریٹ مکمل طور پر جوتوں سے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ پیٹرک پروس کو اپنے اس شاہکار کی تیاری کے لیے قریب 200 جوتوں کے تلے، پرانے جوتے اور چمڑے وغیرہ کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے کئی ہفتے صرف کر چکے ہیں۔ میرے علم کے مطابق یہ کوئی مورت تیار کرنے کی سب سے مشکل تکنیک ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کے لیے استعمال ہونے والی چیزوں کا متعلقہ فرد سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، بلکہ انہیں ایک مخصوص سائز کا بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس میں مخصوص جگہ پر سما سکیں۔ پھر ان کا رنگ بھی بالکل درست ہونا چاہیے، کیونکہ میں انہیں رنگوں اور شیڈز میں تبدیلی کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بالکل درست رنگ اور قابل استعمال شکل والی اشیاء ہی درکار ہوتی ہیں۔ ہر ایک جوتا جیسے برش کا ایک مخصوص سٹروک۔ یہ مورت تھامس باٹا کی ایک تصویر کے مطابق بنائی گئی ہے۔ کمپیوٹر لیمپس اور دیگر الیکٹرانک آلات نکولا ٹیسلا کا پورٹریٹ چھپائے ہوئے ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ کے عظیم بانی۔ اس طرح کے ایک پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں پیٹرک پروسکو کو قریب 2 ماہ لگتے ہیں۔ مطلوبہ اشیاء کو ترتیب دیتے وقت بصری اعتبار سے ایک مخصوص زاویے سے دیکھا جانا لازمی ہے۔ جب میں کسی معروف شخصیت کا پورٹریٹ تیار کر رہا ہوتا ہوں تو میرے لیے 1 ملی میٹر کی حد تک چیزوں کو درست ترتیب دینا اہم ہوتا ہے تاکہ آخر میں وہ شخص مکمل طور پر قابل شناخت ہو۔ لہذا مجھے ہمیشہ ہر ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ درست مقام پر ہے۔ اگر ایک چیز اپنے درست مقام پر نہیں ہوگی تو یہ پورٹریٹ ایک طرح کا کارٹون نظر آئے گا۔ پیٹرک پروسکو اپنے تیار کردہ ان مجسموں کی نمائش چیک دارالحکومت پراگ میں قائم الوین آرٹ آف میوزیم میں کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مورت ہے جسے ہر جانب سے دیکھا جا سکتا ہے، محض کسی ایک سمت سے ہی نہیں۔ یہ شکل مسلسل تبدیل ہوتی ہے۔ یہ صحیح معنوں میں سہ جہتی آرٹ ورک ہے اور یقینی طور پر میرا ایک پیچیدہ ترین۔ پیٹرک پروسکو اب تک 6 انامورفک مجسمے تیار کر چکے ہیں، جبکہ 7ویں پر وہ ان دنوں کام کر رہے ہیں، جو سال 2020 کے موسم خزاں تک مکمل ہوگا۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا شو؟ ضرور بتائیں #سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر۔ سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ dw.com/urdu پر۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنس کی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔